अजीज नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं अजीज अहमद खान। जैसा आप जानते हैं कि वकला माशरे का वो मुअज़्ज़ज़ तबका है जो कानून की अमलदारी के लिए माशरे में शऊर के चिराग जलाता है। जमहूरी इक़्तिदार की बात करें तो ये ट्रेंड सेटर हैं जमहूरियत के। इनके इंतखाबात तसलसल से होते हैं, जिनसे बाकी इदारों को भी एक एतबार से राह मुतय्यन होती है कि वो उन्हीं रिवायात को अपने इदारों में ताबिंदा करें जो वकला इंतखाबात से हमें मिलती है। हर साल के होने वाले इंतखाबात के नतीजे में हमें वो शख्सियात बतौर कायदीन मुयस्सर होती हैं जो सिर्फ वकालत के शोबे में नहीं बल्कि आइंदा चल के सियासत के मैदान में भी अपना एक नाम और मुकाम पैदा करती हैं, जो कौम और मुल्क के लिए एक बेहतर बात है। आज हमारे साथ एक ऐसे जमा फिक्र और जमा अज़्म एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं जो हाई कोर्ट बार मुल्तान के आइंदा साल के इंतखाबात में बतौर जनरल सेक्रेटरी हिस्सा ले रहे हैं। इनकी मकबूलियत के बारे में जानेंगे, इन्होंने किस तरह से इंतखाबात के सिलसिले में एक इरादा किया कि मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राव मोहम्मद आरिफ खान एडवोकेट हाई कोर्ट। बुनियादी ताल्लुक तो इनका खादेवाल से था, लेकिन एक अरसे से अब मुल्तान में प्रैक्टिस करते हैं। इनकी प्रैक्टिस का अरसा भी कमोबेश 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। हम इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं और इनसे इन्हीं की ज़ुबान में इनका तारुफ पूछते हैं। राव मोहम्मद आरिफ खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के जानिब से और इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जमाल खान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और खुशी मुझे ये है कि हमारे चैनल के तवज्जुह से लोग आपको जानेंगे। वकला की एक बड़ी कम्युनिटी हमारे चैनल से जुड़ी हुई है। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अजीज़ नगर पे आऊँ, अपनी बात कहूँ, अपना तारुफ कराऊँ। और जो आपने फरमाया है कि वकला की बड़ी कम्युनिटी इस चैनल से जुड़ी हुई है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये वाहिद चैनल है साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे कि जो ये अहम ज़िम्मेदारी और अहम फ़र्ज़ जो है पूरा कर रहा है। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल की, आपकी टीम की कामयाबियों में और आपकी तरक्की में मददगार साबित हो। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। शुक्रिया। अच्छा राव साहब, वैसे तो इस इंटरव्यू को हम उसी अंदाज से करने जो डेकोरम का एक हिस्सा होता है, लेकिन आप जिस फसाद से बोलते हैं, अब मुझे यकीन हो चुका है कि ज़ुबान दानी का जहाँ तक मसला है, राव साहिबान बोलने में बड़ी खूबसूरत महारत रखते हैं। आप भी यू आर वन ऑफ देम। आपकी मोहब्बत है राव साहबान से, ये जोड़ना तो मैं समझता हूँ पता नहीं किस हद तक मुनासिब है या नहीं है, लेकिन शोबा वकालत में ख़ास तौर पे आपको, और उससे भी पहले एजुकेशन में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपने क्या सोचना है और क्या कहना है। वो कि ज़िंदगी एक मतलब सीखने का अमल है, तो मैं भी उस अमल से गुजर रहा हूँ। और कोशिश है कि जो माफ़ी ज़मीर है वो स्टेज पे जब आप बतौर कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो बयान करने की आप ज़रूर कोशिश करें कि आपका क्या माफ़ी ज़मीर है, क्या आपका मकसद है। अच्छा राव साहब, थोड़ा सा अपना पस मंज़र बताइए। वकालत में आने का इरादा कैसे बना? क्या इससे पहले आपके आबाद में लोग वकालत करते थे, और किस तरह इस फील्ड में आए? ये मरहले कैसे तय हुए, ज़रा रोशनी डालिए। बेसिकली मैंने MBA फाइनेंस किया, लेकिन उसके बाद मुझे जो ये वकालत की तरफ से ने राग़िब किया, वो मेरे सामने रोल मॉडल थे मेरे मामू राव सफ्तर अली खान एडवोकेट, सिविल के बड़े लीडिंग लॉयर थे, डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के प्रेसिडेंट भी कई बार रहे और सेक्रेटरी भी रहे। वहाँ उनका बड़ा एक मेजर रोल था। तो वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने इसको प्रोफेशन को चूज़ किया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने जो सीनियर जिनके साथ मैंने काम किया, अली हुसैन सैयद, वो भी बहुत बड़ा नाम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए साहिबान की। तो उसके बाद जो है वो मैं कोई जनरल पॉलिटिक्स की तरफ चला गया। अच्छा। हाँ जी, है यूनियन नाज़िम भी रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी जो पोर्टफोलियोज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, उन सब की मेरे पास चेयरमैनशिप रही है। उस दौर में हमने बड़ा काम किया। आखिरी दिनों में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया,
تو میں آپ کہہ لیں کہ 1-2 سال بالکل ہی مطلب ریسٹ پہ چلا گیا، بیڈ پہ رہا کافی عرصہ. تو پھر یہ سلسلہ ٹوٹا اور اس کے بعد جو دوبارہ اس کو جوڑا وہ ملتان ہائی کورٹ کی میں پریکٹس سے ہی جڑا کہ 2014 میں ایک LLM کا یہاں پہ ایک BZU نے شروع کیا پروگرام، اس میں میرا ایڈمیشن ہوا. اچھا. اسی دوران پھر میں یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں، اور بچے بھی ماشاءاللہ کچھ اس لیول پہ تھے کہ تھوڑے بڑی اسکولنگ میں ان کو اچھے بڑے اداروں کی ضرورت تھی. تو تب سے پھر ملتان ہی شفٹ ہوئے، اور آفس بھی یہی ہم نے اس کو لا رہبر کے نام سے ایک اپنا ہم نے سیٹ اپ بنایا ہے، اور اسی پہ میں نے کام کیا. تو اب یہ دوستوں نے، یہاں والے دوستوں نے اور خانے وال اور جو باقی کانسٹیٹوئنسی کے دوستوں ہیں، ان سب کے ساتھ مشاورت میں، ان کے کہنے پہ میں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. چلے راؤ صاحب، یہ بھی اچھی علامت ہے کہ اب آپ نے ولیوں کی نگری ملتان کو اپنا مسکن بنا لیا، اور آپ کی باتوں کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی عمل ضرور ہے. اس سے مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ وہ جو آپ عوام کی خدمت کے لیے نظامت کے سلسلے میں بھی کام کرتے رہے، جب انسانوں کا ماٹو یہ ہو کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لہجے میں ایک مٹھاس سی آ جاتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اب آپ ملتان میں وکلا ویلفیئر کے عزائم لے کر یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے جنوبی پنجاب کا تو ایک بڑا ظاہر کئی بارز ہیں، تو آپ ساری جگہ ٹورز کر رہے ہیں آج کل، کمپین کس انداز سے کرتے ہیں؟ بلا شبہ جو بارز ہیں وہ 29 بارز بنتی ہیں، انکلوڈنگ اس میں ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن بھی شامل ہے، باقی تحصیل بارز اور 9 ڈسٹرکٹس پہ مشتمل یہ حلقہ ہے. تو اس میں آپ کو تمام جگہ پہ جانا پڑتا ہے، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں. ظاہر ہے اس میں تمام لوگوں کو جا کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ پہلا جو فیز ہے اس میں آپ انٹروڈکٹری فیز ہی کہوں گا میں اسے، تو وہ انٹروڈکٹری فیز ایک طرح سے کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز آتا ہے کہ آپ لوگوں سے جب آپ کی تھوڑی سی انٹریکشن ہوتی ہے تو آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ اپنا مینیفیسٹو بتاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں. جب بہت سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں تو لوگوں کو کیا وجہ ہے نا، تو اس میں تو میں اس اسٹیج سے گزر رہا ہوں اب، جو ہم اپنا مینیفیسٹو بھی بتا رہے ہیں اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. کم و بیش الیکشن کمپین میں جو تقاریر کی جاتی ہیں، سبھی کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. سم تھنگ اسپیشل جو ہوتی ہے، جو آپ جا کے لوگوں کو اب ایکسپلین کریں گے. تو آپ نے مینیفیسٹو کا لفظ خود استعمال کیا ہے، تو آپ کے نزدیک ترجیحات کیا ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کامیابی دیں گے، تو آپ اپنی ترجیحات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں مینیفیسٹو 1 سال کے لیے اتنا ہو سکتا ہے، اسی کو رکھنا چاہیے. آپ بہت بڑے بڑے ایمز یا بہت بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دے دیں اور وہ فیزیبلی نہ ہو، بات ورکیبلی نہ ہو، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو میرے ذہن میں جو ہے وہ 3-4 ایسی باتیں ہیں جن پہ میں انشاءاللہ کام بھی کروں گا. پہلی بات ہے لائرز ریسورس سینٹر LRC، وہ ہم اس کی عنقریب بیفور الیکشن ہمارا ارادہ ہے کہ اس کی اوپننگ کریں. اس میں جیسے اب 4 بجے تک ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ بار میں جو آپ کو انٹرنیٹ کی یا اس کی فیسلٹی ہے وہ 4 بجے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیشتر وکلا شام کو کیسز تیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس یہ نہیں موجود، کوئی لیب موجود نہیں ہے، کمپیوٹر موجود نہیں ہے، اور کیس لاز کے لیے ان کو ویب سائٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ ہم وہاں پہ یہ فری آف کاسٹ فیسلٹی دیں گے. تو یہ لائرز ریسورس سینٹر ہم بنائیں گے، آغاز کریں گے انشاءاللہ اور جلدی. اور اس میں یہ لوگوں کو یہ فیسلٹی ہوگی کہ زیادہ نہیں تو 10 بجے رات تک یا 12 بجے جو فیزیبلٹی ہوگی اس کے SOPs بنا کے نمبر 1 پہ. تو انشاءاللہ بیفور الیکشن ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف سلوگنز پہ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وکلا حضرات خاص طور پہ آؤٹ آف سٹی جو لوگ ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی پراپر رہائش کا نہیں ہے. جیسے لاہور میں ایک پنجاب بار کا ہاسٹل ہے، تو وہ ہم ہاسٹل کی تعمیر نہ کر سکے تو ہاسٹل کو مینج ہم ضرور کروائیں گے. وہ چاہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کرے یا لا رہبر کرے یا ہم خود کریں، کسی بھی طور پہ اس کا ہم انتظام کروا دیں گے. وہ 10 کمروں کا گھر ہو، وہ 20 کمروں کی بلڈنگ ہو، لیکن یہ بھی میرا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد یہ ہم اس طرح کا، جب تک پنجاب بار یہاں کنسٹرکشن نہیں کرتی تو ہم ہاسٹل کی پرووائڈ کریں گے. نوجوان وکلا ہے نا، ان کی گرومنگ کے حوالے سے جو کچھ ہم کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ان کو نئی راہیں دکھانے کے. لیگل انڈسٹری اتنی واسٹ ہے
کہ اس میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹریڈیشنل پریکٹس ہے اسی پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. نہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ اب ڈیفیمیشن کے قانون تو ہے، لیکن ڈیفیمیشن قانون پہ کس حد تک اس کو کیس پراپر تیار کرتے ہیں یا کس حد تک اس کو فالو اپ لیتے ہیں، اس کا کوئی مطلب آپ کہہ لیں آگہی ہی نہیں دی جاتی. وہ ہر کوئی لکھتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کی جو ہے نا جی میری عزت کو نقصان پہنچ گیا، 1 کروڑ ذہنی کوفت کو اور 1 کروڑ روپے فلاں کو. وہ ورکیبل بات نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ جو لا کے جن لاز سے آپ کو ڈائریکٹلی فائدہ ہے ان پہ آپ کو لے جانا ہوگا، اس کی لا آف ٹارٹ پہ لے جانا ہوگا، کنزیومر رائٹس کی بات کرنی ہوگی، ڈیفیمیشن پہ آنا ہوگا. تو یہ فوجداری، سول اور یہ جو دوسرے لاز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب اتنی بڑی آپ کی واسٹ فیلڈ ہو گئی ہے، کمیونٹی ہو گئی ہے، تو اس لیگل انڈسٹری کو آپ کو پوری طرح سے کرنا ہوگا. اور اب تو دیکھیں آپ کے یہاں بیٹھے آپ دوسرے ملکوں میں بھی سروسز دے سکتے ہیں. مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ لوگ انڈیا سے بیٹھے کام کر رہے ہیں امریکہ کے لیے، تو پاکستان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی راہیں بھی دکھا سکوں اپنے جو ہمارے پروفیشن میں بہت سارے لیڈنگ لوگ ہیں ان کو اس طرف میں کہوں کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو یہ خاص طور پہ جو ہے اس میں آپ کہہ لیں لائٹ دکھائیں نا، ٹارچ بیئرر بنے. اور ایک چیز یہاں اور بھی کریں گے کہ ان کو انیشیل سٹیج پہ جہاں پہ چیمبر کا مسائل چل رہے ہوتے ہیں، چیمبر نہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو انٹرنشپس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو کمپنیز لا ہے پاکستان کا اس کے مطابق ہر کمپنی نے ایک لیگل ایڈوائزر رکھنا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ اس کی عملاً کوئی ایسی نہ کوئی ایس او پی بنے ہوئے ہیں کہ اگر رکھنا ہے تو کتنی فیس ہوگی، اور اس میں مطلب آپ کتنا لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے، کیا اس کا پروسیجر ہوگا. تو بے شمار کمپنی ہے، ایون آپ دیکھیں ایس سی سی پی آفس ملتان کو دیکھیں، ہزاروں کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، لیکن وہ اگر سائن کروا بھی لیتے ہیں تو کوئی مجھ سے سائن ایسے کروا کے لے جاتا ہے، کوئی دوسرے سے، یا جو جونیئرز بیٹھے ہیں. تو ہم یہ بھی اس پہ بھی ورک آؤٹ کریں گے کہ ان کے لیے ایک پروسیجر ہو، اور جو خاص طور پہ ینگ لائرز ہیں ان کو وہاں پہ بطور لیگل ایڈوائزر ان کمپنیز میں ان کی اپوائنٹمنٹس کو یقینی بنوایا جائے. اس سسٹم کے لیے چاہے ہمیں کورٹ کو رجوع کرنا پڑا، چاہے کمپنیز آفس کو رجوع کرنا پڑا، وی ول اسٹرائیو فار دیٹ انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ کے خیالات اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے حوالے سے بڑے خوبصورت بھی ہیں، اور آپ نے لاجک سے انہیں جس طرح سے ایلیبوریٹ کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوجوانوں کا اب اس فیلڈ میں آنا ہو تو خیر ظاہر ہے ہمارے سامنے بہت زیادہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے معاشی حقوق کا بھی کوئی تعلق ہے، لیکن مینیج کرنے کی ضرورت ہے. پوٹینشیل بھی ہے، آپ نے فرمایا انہیں آگہی دیں گے، انہیں مواقع مہیا کریں گے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ان کے سکونتی مسائل کا ذکر کیا، اگر 1 سال میں یہ ساری باتیں ہم مکمل بھی نہیں کر پاتے تو بنیادیں تو مستحکم انشاءاللہ کر کے جائیں گے. تو مزید کیا آپ کے ذہن میں ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اتنے قدآور شخصیات پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری یا دیگر عہدوں پہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ سارے جو ہے نا وہ فنڈس کے حوالے سے کوئی پرابلم آتا ہے اور اس کو کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا میں سہارا لوں گا، اور میں کم از کم یہ اپنے اوپر الزام یا وہ نہیں لگنے دوں گا انشاءاللہ کہ کوئی پیسوں کی خورد برد ہوئی، کیونکہ اتنا آسان ہے. اگر فرض کریں آپ کی 1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو وہ ڈیلی آپ جیسے اس میں سے اگر آپ نے 10,000 کسی مد میں خرچ کیے ہیں تو واچر کے ساتھ آپ اس کو فیس بک پہ ڈال دیں، آپ اس کو اس میں ڈال دیں، تو کوئی بندہ کوشچن ہی نہیں کر سکتا. اور جو سال بعد یا جنرل جو ایک پرسیپشن ہے کہ شاید یہ پیسوں کا چکر ہے اور پیسوں والی بات ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بات کو تو کوشش کر کے ختم کراؤں، کیونکہ سیکرٹری اور صدر نے ہی آپریٹ کرنے ہوتے ہیں اکاؤنٹس. تو ظاہر ہے میں فیصلے تو جو کیبنٹ ہوتی وہی کرتی ہے، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ سیکرٹری کسٹوڈین ہوتا ہے اکاؤنٹس کا، کہ میں ایک ایک پیسے کا حساب ساتھ کی ساتھ دوں. سال بعد آڈٹ تو بہت دور ہوتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو آئی ول انشاءاللہ پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن فائنینشیل جو بھی ہوگی، کہ وہ تمام جن لوگوں کی امانت ہے، بار کی امانت ہے، ان لوگوں کو اس کا پتہ ہو کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور یہ ایک خاکہ ہے میرے ذہن میں، جنرلی جو بھی بہتری ہو سکی لوگوں کے، دوستوں کی، بھائیوں کی، ہماری بہنیں، ان کے عزت وقار کے لیے، ان کے آرام کے لیے، تو وہ انشاءاللہ میں پوری تندہی سے
پوری آپ کہہ لیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ انشاءاللہ وہ ہم اس کو کریں گے. اور ایک آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ جو ہر سال مطلب ایک روٹین میں بن گئے اور ختم ہو گئے، وہ ہونا تو ہم نے بھی ایک سال میں ختم ہی ہوتا ہے ظاہر ٹائم بینگ جتنے عرصے کا مینڈیٹ ہے، لیکن دیٹ ول بی انشاءاللہ امپریسو اینڈ دیٹ ول بی بینیفیشیل فار دا کمیونٹی. آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں شخصیات بلا شبہ تواتر کے بار بار الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے قادآور نظر آتی ہیں. میرے نزدیک قادآور وہی ہے جو اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر کام کرے گا. مجھے آپ کی باتوں سے جو اسیسمنٹ میں نے لی ہے، آپ کے اندر عزم کا ایک علاوہ سا موجود ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں عصری تقاضوں کے مطابق. ایک کوشچن اور بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے خطے میں اکثر کہا نہیں جاتا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ محرومیاں واقعتاً بہت زیادہ ہیں اور آسائش کے دروازے محدود افراد پہ کھلتے ہیں. ہمارے اپنے وکلاء جو مختلف یعنی ہمارے اضلاع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری بارز ان مراحل سے محروم ہوتی ہیں جو اپر پنجاب میں ملتی ہیں. کیا اس اعتبار سے بھی آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ میں نے جو 4 باتیں کی ہیں جی، میں نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے سوچا ہے، اور اس میں نے آپ کو آن ایئر یہ بات کی ہے کہ ایک کو ہم ایون الیکشن سے پہلے آغاز کریں گے، اس کا افتتاح LRC جو ہمارا ہوگا، لائرز ریسورس سینٹر. ٹھیک ہے، باقی 3 باتیں جو ہیں جیسے ہاسٹل کی بات ہے، جیسے اس کی آپ کہہ لیں جو SCCP کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اور جو لوگوں کو نئی راہ دکھانے لیگل انڈسٹری میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ آگہی کے لیے آپ لوگوں کا رول بھی، میڈیا کا بھی، چینل کا بھی اس میں شامل کریں گے ہم. یہ میرے ذہن میں بنیادی اسکیچ ایک ہے ان 4 باتوں میں. اور اس کے بعد جو آپ فرما رہے ہیں وہ میں نے اپنی جو کنکلوژن دیا اس میں کہا کہ جو کچھ بھی پاسبل ہوا سورسز میں فائنینشیل سورسز بھی ہے، اور ٹائم آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی قیمتی ہوتا ہے، پیسوں سے بھی زیادہ اہم ٹائم ہے. آپ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ملتی ہے. تو ود ان 1 year آپ جو میکسیمم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ول میک این ایکشن پلان، اور ود دا کنسلٹیشن آف آنریبل ممبرس. اس میں سب کی جو رائے ہے وہ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جتنی زیادہ رائے شامل ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آن بورڈ لے کے دوستوں کو، باقی بار ممبرس کو ہم انشاءاللہ ایک اچھا پلان چاک آؤٹ کریں گے، اور اس پہ اپنی لمیٹیشن کے مطابق عمل درآمد کریں گے. کہتے ہیں کہ محبتیں فاصلوں کے محتاج نہیں ہوتی، لیکن وہ مٹی جس میں اس کی آباء و اجداد جنم لیتے ہیں اس سے ایک محبت ضرور ہوتی ہے. میں آج سے کوئی 100 سال پہلے کم و بیش میرے آباء و اجداد خانے وال سے آئے تھے. اب بھی یوں لگتا ہے جب آپ نے خانے وال کا ذکر کیا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری روح آپ کے ساتھ موجود ہے. خانے وال بار کے لوگوں نے تو آپ کو یونانی مسلی کینڈیڈیٹ بنایا ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں کہ وہ محبت آپ کے رگو پہ میں صلاحیت تو کرتی ہے. بلا شبہ جی، خانے وال بار کی نے ایک بڑا حوصلہ دیا ہے، اور الیکشن یا کوئی بھی آپ کمپٹیشن کہہ لیں یا جنگ کہہ لیں، وہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. تو میں اس فاؤنڈیشن پہ جو خانے وال بار نے، جو کبیر والا بار نے، جو ڈسٹرکٹ کے دوسری بارز ہیں جہانیاں میاں چنو کے دوستوں سے جو ایک بڑا حوصلہ ملا ہے، تو اسی پہ میں اتنی بڑے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تو 9 اضلاع میں جب آپ کو ایک ڈسٹرکٹ سے ایک اچھی آپ کو بیس مل جائے، ایز اے کارنر سٹون آپ اس کو لیں، تو اس پہ انشاءاللہ خوبصورت عمارت ضرور تعمیر ہوگی. تو میں سب دوستوں کا، سب کا جو یہاں سے بلکہ پورے حلقے سے جن دوستوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، جنہوں نے کہا ہے، اور جن کی میرے ساتھ توقعات ہیں، سپورٹ ہے، ووٹ ہے، میں سب کا ممنون ہوں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی دے گا. عزیز نگر یوٹیوب چینل کا مقبول پروگرام لائیو عزیز خان دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم نے جس شخصیت سے بات کی وہ ہیں راؤ محمد عارف خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو اگلے سال جنرل سیکریٹری ہائی کورٹ بار کے امیدوار ہیں. ان کی گفتگو، ان کی گفتار خود اس بات کی غماز تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے، ممبرز کے لیے، اس ادارے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بنیادیں استوار کرنا چاہتے ہیں. اور یقین کیجیے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گفتار اور کردار میں ایک توازن اور ہم آہنگی موجود ہے.
ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. روثب نیک تمنائیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. جن دوستوں کا آپ نے تذکرہ کیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے, جوان فکر لوگوں کو, اس سے لوگوں کی بہتری ہوگی. میں آپ کا عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کمپین کے دوران پھر آپ کو کہیں نہ کہیں زحمت دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی جد و جہد کا گراف کہاں تک پہنچا ہے اور یہ منزلیں آپ کیسے طے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.